बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 18 अगस्त सोमवार का दिन, ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलाआत और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करना है जनाब। सिचुएशन ये है कि मरीम साहबा जहाँ जाती हैं कोई ना कोई गुल खिलाती हैं और पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का जो वक़ार है उसको दागदार करती हैं। ये सूरत हाल पहले दिन से चली आ रही है और अब भी है। वो थाईलैंड और जापान के दौरे पर हैं, वहाँ उन्होंने क्या किया वो आपको आगाह करेंगे। दूसरी जानिब एक बड़ी खबर होगी, वह है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इलेक्शन चोरी कब और कैसे करवाया और नवाज शरीफ साहब उनके साथ किस तरह मिले हुए थे। एक अहम तरीन डॉक्यूमेंटेड सबूत जो है वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। सिचुएशन ये है कि सबसे पहले तो ये जो यौम आज़ादी थी जी, इस यौम आज़ादी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तस्करा गायब कर दिया गया, तस्वीर गायब कर दी गई और मिली नगमे, कौमी नगमे में भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमें नज़र नहीं आए। बानी पाकिस्तान हैं, बाबा कौम हैं, ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। पहले तो हमारा ये ख्याल था कि शायद ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है वहीं पे हो रहा है और चंद अखबारी इश्तिहारात हैं और उसमें से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर गायब कर दी गई है। और जब इस पर शोर मचा तो कहा गया कि जनाब हम इसकी तहकीकात करवाएंगे, और तहकीकात किसने करवानी है? वो गवर्नमेंट ने ख़ुद करवानी है। और ये काम किया किसने है? इसी जाली सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमें मालूम है कि जब अखबारात में इश्तिहारात दिए जाते हैं तो वो किस किस प्रोसेस से गुज़रते हैं और वो आला तरीन अफसर और आला तरीन यानी कि वज़ीर जो होगा उस मिनिस्ट्री का, उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और वो थे अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब के भाई को नवाज शरीफ साहब ने मज़ीद नवाज दिया है और उनके भाई को टिकट दे दिया है ज़िमनी इलेक्शन में। कोई और नहीं मिला बल्कि अता तारड़ साहब के भाई ही मिले। और इस तरीके से तारड़ फैमिली की खिदमत जो हैं वो नवाज फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हैं, ग्रां कदर खिदमत हैं। और अदलिया को जब भी तोड़ना हो, अदलिया को जब भी नुकसान पहुंचाना हो तो तारड़ैन जो हैं वो उसमें पेश रहे हैं। माजी में भी सदर रफ़ीक तारड़ मरहूम जो थे उन्होंने ये काम किया था। और जब जस्टिस सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत करवाना थी तो उस वक्त उनका दौरा कोयटा हुआ था। तो ये सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ। अब उनके भाई को नवाज दिया गया है, एक और टिकट दे दिया गया है। और आपको मालूम है दफ़ा फॉर्म 47 है और फॉर्म 47 उनको मिल जाएगा। घर बैठे वो इलेक्शन कैंपेन करें ना करें, इलेक्शन लड़ें ना लड़ें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल सिचुएशन ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर जो है अब मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के जो बैरून मुल्क सफारत खाने हैं वहाँ पे भी यही सिचुएशन थी और वहाँ पे भी झगड़े होते रहे। और पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं बुज़ुर्ग वो झगड़ते रहे कि जनाब ये कैसी तकरीब है यौम आज़ादी की कि इसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ही नहीं है और उनके मिली नगमे नहीं हैं और उनका कोई ज़िक्र ही नहीं है, तस्वीरें उनकी नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब की है, मरीम साहबा की है, जनरल आसिम मुनीर साहब की है। तो इसी तरह का एक वाक़या जो हम तक पहुंचा है, पहले ज़रा उसकी वीडियो देखिए और आवाज़ सुनिए, फिर आपको आगे बताते हैं जी। ये आसिम मुनीर का डे नहीं है, ये पाकिस्तान डे। इसमें कायदे आज़म की और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है उनकी मूवी चलनी चाहिए यहाँ पर। मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ इस चीज़ के ऊपर। ओके, थैंक यू। अभी चलाई जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, लियाकत अली खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये एक बुज़ुर्ग खातून थी और पाकिस्तान के सफारत खाने में ये इवेंट हो रहा था यौम आज़ादी का और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुकामी उनको बुलाया जाता है। तो ये खातून आई, इन्होंने कहा कि जनाब ये कैसा है कि यहाँ पे ना कायद आज़म की तस्वीर है, ना उनका नगमा है, ना उनका नारा है, क्यों नहीं बजाया जाता? तो उन्होंने तो जो स्टेज पे खड़े थे उन्होंने कहा कि मैं इसका हम करते हैं जी इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा नहीं आप अभी चलाएं। वो जो ही स्टेज से उतरी तो पीछे से नारे बुलंद करना शुरू कर दिए, पाक आर्मी जिंदाबाद, और जानबूझ के उनको इश्तियाल दिलाया गया। और उसके बाद फिर वो खातून वापस आई हैं, बुज़ुर्ग खातून, और उन्होंने वापस आके कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद,
قائد اعظم زندہ باد, لیاقت علی خان زندہ باد. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لیں, یہ ہیں نعرے, قومی نعرے, تو اب آپ چلیں. تو یہ جو متنازع کام کیا گیا جی قائد اعظم محمد علی جناح کی تصاویر غائب کر کے, یہ واقعتاً ایک شرمناک کام تھا, اور یہ پنجاب میں بھی کیا اور یہ مسلم لیگ نواز کی حکومت نے کیا. ایک اور کام ہوا جی, اور وہ لاہور میں ایک بزرگ خاتون کو, سفید بالوں والی بوڑھی ماں کو گرفتار کر لیا گیا کہ اس کے ہاتھ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں تھیں, کیونکہ 16 اگست کو قائد اعظم ڈے منایا گیا اور اسی پاداش میں اسے گرفتار کر لیا گیا. اور پرچہ درج کروانے والے کون تھے؟ محمد عرفان, پنجاب پولیس کے ASI تھے, اور انہوں نے یہ پرچہ کروایا. اور تھانہ ہے جناب لاری اڈا, ضلع لاہور تھانہ یہ ہے, اور اس میں جرم ہے 290 291, اور اس میں لکھا ہے کہ بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ لاری اڈا لاہور, السلام علیکم, بکار سرکار معروض ہوں کہ اس وقت میں مائے ہارون, یعنی کہ آگے پھر سپاہیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, کہ ہم جا رہے تھے بسلسلہ گشت مدینہ چوک موجود ہوں کہ اطلاع پا کر گریٹر پارک گیٹ نمبر 4 پر پہنچ کر سوزوکی آٹو کار دیکھی. ڈرائیور نے سڑک کے درمیان میں کھڑی ہوئی تھی, باہر ایک عورت جس کا نام سیدہ نالین بخاری ولد منصور بخاری تھا, اور ان کے ساتھ فلاں فلاں بندے ساتھ تھے, اور انہوں نے راستہ روکا ہوا تھا, اور ان کے ہاتھ میں تصاویر تھیں, اور انہوں نے روڈ بلاک کیا ہوا تھا, اور راستے میں دشواری آ رہی تھی, اور لہذا جناب یہ سچویشن ہے, اور مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے, اور مقدمہ درج کر لیا جائے. یہ مقدمہ درج کر لیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا گیا, اور اس کے بعد پھر ان کی رہائی ہوئی ایک اطلاع کے مطابق. لیکن یہ کافی شرمناک کام تھا کہ اب قائد اعظم محمد علی جناح کی تصاویر بھی آپ نہیں اٹھا سکتے, اور میرا خیال ہے کہ نیتن یاہو کی آپ تصویر اٹھا لیں, آپ پاکٹ میں رکھیں تو آپ کو بڑی عزت ملے گی پاکستان میں. قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لینا, تصویر لینا اور ان کا ملی نغمہ, یہ سب جو ہے وہ جرم بنتے جا رہے ہیں, اور تعزیرات پاکستان کی جو دفعہ تعزیرات ہیں اس کے تحت آپ کے خلاف مقدمہ درج ہوا کرے گا. تو یہ ہے سچویشن, یہ ہے صورتحال. آگے بڑھتے ہیں جناب. یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکمرانوں کے پلے کچھ نہیں ہے, اور حکمران گھبرائے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کریں. وہ ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں لیکن ان کی چیزیں قابو نہیں آ رہی. اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف, اور وہ ہے تھائی لینڈ اور جاپان کے دورے پر مریم صاحبہ گئی ہیں, اور وزیر اعلیٰ ہیں, وہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں جن کو ایئر فورس 1 جو ہے وہ جہاز ملتا ہے, اور وہ دوروں پر جاتی ہیں. اس کے علاوہ کسی اور وزیر اعلیٰ کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے. اور پھر جب ان سہولتوں کی وجہ سے تنقید ہوتی ہے اور مختلف سوالات اٹھتے ہیں تو پھر پیکا ایکٹ آ جاتا ہے اور اس کے تحت مقدمات درج ہوتے ہیں. تو مریم صاحبہ پہنچی ہیں تھائی لینڈ اور جاپان. وہاں پہ جی جو ان کی تصاویر جاری ہوئی ہیں اس کے مطابق سعدیہ مظہر صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے جوتا پہنا ہوا ہے وہ 3 لاکھ روپے کا ہے, اور جو بیگ انہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ تقریباً 11.5 لاکھ روپے کا بیگ ہے. آگے انہوں نے اس کے برانڈ اور ان کی قیمتیں جو ہیں وہ شیئر کی ہوئی ہیں. تو یہ معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اب آپ کو میں ایک اور سنواتا ہوں جناب, مریم صاحبہ کا ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ مریم صاحبہ جب باہر جاتی ہیں تو وہ ایک ماڈرن لینٹرڈ ماڈریشن ان کا نظر آتا ہے, اور وہ شیک ہینڈ بھی کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, لیکن اگر ان کو نیب بلاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جناب میں وہاں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں نامحرم ہوتے ہیں. جبکہ ادھر جو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, یہ تھائی لینڈ اور جاپان کے دورے کی ہے جہاں پہ مریم صاحبہ جہاز سے اترتی ہیں تو آگے جو ہے وہ جاپان کے ملتے ہیں آپ کو ایک آفیسر, اور ان کے بعد شیک ہینڈ کرتی ہیں, اور باقی جو پاکستانی عملہ ہے سفارت خانے کا وہ جو ہے وہ جھک جھک کر ان کو کر رہا ہے, ان کے ساتھ شیک ہینڈ نہیں کیا جا رہا. تو
یہ دوہرے معیار ہیں، دوہرے کردار ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ باہر جو ہے وہ اپنے آپ کو روشن خیال بنا کے پیش کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر یہ کہتے ہیں عمران خان روشن خیال ہے۔ تو اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، وہ خبر ہے خاص طور پہ 8 فروری 2024 کا الیکشن کیسے چوری ہوا۔ اعزاز سید صاحب ہیں، ہمارے بہت اچھے کولیگ ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں چھوٹے، تو انہوں نے کل ایک خبر تھی اور انہوں نے کہا کہ جی 8 فروری 2024 کو جب رزلٹ آ گیا، اور رزلٹ آنے کے بعد جب پتہ چل گیا کہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے، تو اس کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب اور ایک دو اور لیڈرز جو ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ ہم الیکشن ہار چکے ہیں، اور الیکشن ہارنے کے بعد اب بہتر یہی ہے کہ ہم اقتدار نہ لیں اور الیکشن کے نتائج تسلیم کریں، اور جو جیتا ہے اس کو حکومت بنانے دیں۔ اور لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حکومت ہم ہی بنائیں گے، یعنی جو کچھ بھی ہے فارم 47 اگر آتا ہے تو آنے دیں، اور اس سے کوئی ہمیں انکار نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں، اور فارم 47 والا پھر معاملہ ہو گیا۔ وہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور سعد رفیق صاحب تھے کہ ہمت کا مظاہرہ کریں، انہوں نے کہا، اور ہار مان لیں اور اقتدار بالکل نہ لیں، لیکن نواز شریف صاحب نہیں مانے۔ جبکہ دوسری طرف میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہی مشورہ جو ہے وہ فوجی قیادت نے جنرل عاصم منیر صاحب کو دیا تھا، اور انہیں بتایا کہ 8 فروری 2024 کی شب جب 11 بجے تک رزلٹ آنا شروع ہو گئے تھے، پتہ چل گیا تھا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے، اس کے آزاد امیدوار جیت گئے ہیں، تو اس وقت فوجی قیادت نے جنرل عاصم منیر صاحب کو انفارم کیا، اپنے باس کو، کہ جناب جنرل صاحب پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت گئی ہے اور ہم ہار گئے ہیں، تو نتائج کو تسلیم کر لینا چاہیے، اقتدار ان کے حوالے کر دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں مانے، اور اس کے بعد پھر یہ ٹاسک دیا گیا فارم 47 کا، اور پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی جیسے بھی ہے باہر کار کروک میں نہیں جانتا، مجھے حکومت جو ہے وہ عمران خان کی نہیں بلکہ حکومت چاہیے مسلم لیگ نواز کی۔ اس کے بعد پھر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ صاحب کو بلایا گیا، اور وہ رات گئے تک غائب رہے، اور اس کے بعد واپس آ کے انہوں نے پہلا نتیجہ جو ہے وہ پھر اناؤنس کیا بہت ہی الصبح جا کے، اور پھر اس طریقے سے اگلے 3 دنوں کے اندر اندر فارم 47 جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے جعلی، اور نتیجہ تبدیل کر دیا گیا۔ تو گواہیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور ہر روز آ رہی ہیں، اور یہ بات اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے 8 فروری 2024 کا، یہ نواز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب دونوں اس میں شامل تھے، کیونکہ پھر عمران خان صاحب کا وہ بات جو ہے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ لندن پلان ہے، تو اس میں پھر صداقت بھی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ ایک نواز شریف صاحب اور ایک جنرل صاحب دونوں نے مل کے یہ 8 فروری 2024 کا جو ہے روڈ میپ تیار کیا۔ وہ تو کہتے ہیں نا جی، اسحاق سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس روڈ میپ ہے معیشت کا، وہ معیشت کا روڈ میپ نہیں ہے، وہ صرف یہی روڈ میپ ہے اگلے 5 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، کہ کس طریقے سے ہم نے اقتدار پر قابض رہنا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے اس ناجائز حکومت کو، ناجائز رجیم کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ ورنہ اگر ان کے پاس روڈ میپ ہوتا تو پھر تو SIFC جو بنائی گئی تھی اسپیشل کونسل انویسٹمنٹ کے لیے، اور وہ تو پھر اس کے مطابق تو $100 ارب جنرل عاصم منیر صاحب نے باہر سے لانا تھا، اور $25 ارب سعودی عرب سے آنا تھا، 25 UAE اور قطر سے آنا تھا، اور $50 ارب پتہ نہیں کہاں سے آنا تھا۔ $100 ارب کی سرمایہ کاری آنی تھی، لیکن وہ $1 لاکھ کی بھی SIFC جو ہے سرمایہ کاری لانے میں ناکام رہا، اور $100 ارب بھی گیا، اور SIFC کا آج تک کوئی تذکرہ ہی نہیں ہو رہا کہ آج کل اس کی حالت کہاں ہے، اور کیا SIFC کا کوئی وجود بھی ہے کہ نہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور روڈ میپ ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کا کام صرف یہ تھا رجیم چینج آپریشن کرنا، اور عمران خان کو ہٹانا، اور باقی سارے نااہل، نالائق اور کرپٹ ٹبر کو واپس لے کے آنا۔ یہی ان کا ٹاسک تھا، وہ ٹاسک انہوں نے بخوبی پورا کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔